Bismillah Rahman Rahim. Honorable subscribers, my friends and followers throughout the world, Assalamu alaikum. As we all know, today we are again celebrating the World Radio Day. There is a great document in front of my video. Please find how the radio became a life partner of human being before the First World War. Who was the inventor of radio? Great Mr. Marconi in 1893, then 96. You will find all these relevant informations. मोहतरम सामीन और नाजरीन, आज हम वर्ल्ड रेडियो डे के तौर पर जो दिन मना रहे हैं, इसमें एक तो मुतल्लिका मालूमात तहरीरी सूरत में आपके सामने होगी और आप उसको तहरीर को गौर से पढ़ें और समझें कि रेडियो ऐसे चंद सालों की मेहनत के बाद नई दुनिया में मुतारफ़ हुआ, बल्कि इसकी कहानी बड़ी ज़बरदस्त है। पहली जंग अज़ीम से पहले ही रेडियो प्राइवेट तौर पे अमेरिका में काफ़ी मकबूल हो चुका था और उसके बाद पहली जंग अज़ीम के बाद रेडियो जब उसकी अहमियत का अंदाज़ा हो गया तो इसने किस तरह से दुनिया में अपना मकाम हासिल कर लिया। यानी इंसान के लिए मुझे कहते हुए बड़ी खुशी महसूस होती। बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ने नेमतें दी हमें, लेकिन रेडियो से बड़ी नेमत कोई नहीं। रेडियो की आगे चलकर तरक्की याफ्ता सूरत, टीवी, आईटी जो कुछ भी हुआ, लेकिन असल बुनियाद है रेडियो। पहली जंग अज़ीम में इसके इस्तेमाल के बाद जब हालात कुछ बेहतर हुए और लोगों को एहसास हुआ कि ये एक बहुत ही कारआमद चीज़ है, तो अमेरिका के बाद 1922 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन उसका आगाज़ हुआ बरतानिया में, जिसको बाद में बीबीसी का नाम दे दिया गया। शुरू में इसको जनरल ओवरसीज सर्विस कहते थे, फिर आगे चलते चलते बीबीसी वर्ल्ड सर्विस, और आज उसके सैकड़ों हज़ारों चैनल हैं। 1932 में बीबीसी की नशरियात बरतानिया से बढ़कर, यूरोप से बढ़कर आगे एशिया तक फैलना शुरू हो चुकी थी। हमारे बरे सगीर इंडिया पाकिस्तान में सबसे पहला रेडियो स्टेशन अंग्रेज़ों के दौर में 1927 में बम्बई में उन्होंने एक ट्रांसमीटर रेडियो स्टेशन बना लिया। यानी कि रेडियो का इंडिया पाकिस्तान में आगाज़ 1927 में हुआ। हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान, इस इलाके में भी रेडियो का आगाज़ तख्लीक़ पाकिस्तान से बड़ा पहले हो चुका था। 1937 में लाहौर में हमारे इलाके में पहला रेडियो स्टेशन कायम कर दिया गया, और जब फिर 39 में दूसरी जंग अज़ीम शुरू हुई, जो रोल रेडियो ने उस जंग में अदा किया, जो अलाइज थे और जो मुखालिफ फ़ौजें थी, जर्मनी, इटली वगैरह, ख़ास तौर पे जर्मनी ने अपने दुश्मनों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे के लिए रेडियो इस्तेमाल खूब किया, और जो इत्तेहादी अफ़वाज थी उन्होंने भी खूब फ़ायदा उठाया। बहुत, यानी जंग जो थी रेडियो
کے ہاتھ میں آ چکی تھی، سگنل دیے جاتے تھے، خفیہ سگنل دیے جاتے تھے۔ اب آگے اتنی لمبی اور زبردست کہانی ہے کہ آپ لوگ اگر غور سے یہ سنیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ روم ہیز ناٹ بلٹ ان اے ڈے، ایک دن میں کوئی کام نہیں ہوتا۔ جب پاکستان بنا ہے 1947 میں، لاہور کے علاوہ ڈھاکہ اور پشاور میں ریڈیو اسٹیشن لگ چکے تھے۔ ہمیں یاد ہے کہ جب 14 اگست شروع ہوا، رات کے 12 بجے ریڈیو پاکستان کی پشاور کی جو بلڈنگ تھی اس کے اوپر چھت پر چڑھ کے لوگ نعرے لگا رہے تھے، پاکستان زندہ باد۔ سب سے پہلا نعرہ ریڈیو پاکستان پشاور کی چھت سے سنائی دیا تھا۔ آگے چل کر اس کی ترقی ہوئی، بہت کچھ ہوا، اور 1950 میں ایک ریڈیو اسٹیشن آزاد کشمیر میں لگا۔ اس شہر کا نام تھا دراڑ کھل۔ اب وہ اسٹیشن تھوڑا بہت ہوگا یا نہیں، لیکن جب انڈیا پاکستان کے تعلقات انتہائی خراب تھے اور انڈیا نے کئی دفعہ ہمیں تباہ کرنے کے لیے جنگیں مسلط کی، اس ریڈیو آزاد کشمیر نے ہم لوگ کو کم پتہ تھا کہ وہ دراڑ کھل جو شہر تھا وہاں لگا ہوا تھا۔ 1950 سے لے کے تقریباً 90 تک بہت رول ادا کیا تھا، عوام کو موٹیویٹ کرنا، عوام کو باشعور بنانا ہے کہ یہ انڈیا ہمارا دشمن ہے، قیامت تک یہ ہندو، یہ نان مسلم کبھی بھی پاکستان کو اور مسلمانوں کو قبول نہیں کریں گے۔ بڑا رول تھا۔ کاش آپ لوگوں نے یہ چیزیں سنی ہوں، یا جو پرانے ہمارے بزرگ ہیں، دوست ہیں، ان کو ضرور یاد تھا کہ 24 گھنٹے وہ ریڈیو پاکستان کا جو چینل تھا آزاد کشمیر کا، تو وہ کس طرح کام کرتا تھا۔ اب 1960 میں اصل اس وقت 65 کی جنگ سے پہلے پاکستان میں ریڈیو نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن جب 6 ستمبر 1965 کو انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کر دیا، مجھے اب تک یاد ہے اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے یا ہوا وہ میرے سامنے میری یادداشت میں ایسے ہے کہ جیسے آج ہوا تھا۔ 6 ستمبر کو جنرل ایوب خان جو اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے جو جامع تقریر کی تھی، ریڈیو پاکستان صبح سے یہ تو ہمیں پتہ چل چکا تھا کہ انڈیا نے حملہ کر دیا، لیکن کوئی سرکاری طور پہ اطلاع صحیح معنوں میں نہیں آ رہی تھی۔ بار بار اعلان کیا جا رہا تھا کہ جنرل صاحب کچھ دیر میں تقریر کریں گے، تو وہ کریں گے نا تو پھر پتہ چلے گا۔ وہ تقریباً 2-3 بجے دوپہر کو انہوں نے تقریر کی، وہ تو پھر لمبی بات ہے۔ وہ تقریر نے ایک نیا ولولہ اور ایک آگ لگا دی تھی، اور ہم نے 23 دن کی اس جنگ میں، جو 17 روزہ جنگ تھی، یعنی کہ 6 سے 23 تک ستمبر، جنگ جیت لی تھی۔ وہ پھر بعد کے واقعات ہیں کہ جیتی ہوئی جنگ ہم نے کس طرح سے ہاری تھی، وہ علیحدہ سیاسی معاملات ہیں۔ اس کے بعد لوگوں کو اندازہ، عام ٹرانزسٹر جو اس دور میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا، چھوٹے چھوٹے ریڈیو تھے، لوگوں نے لمبے لمبے وہ اس کے اسٹریپ ہوتے تھے، گلوں میں ڈالے ہوتے، خبریں سن رہے ہیں، ہماری خبریں سن رہے ہیں، کوئی انڈیا کی خبریں سن رہا ہے۔ وہ پھر انہوں نے سختی شروع کی کہ انڈیا کا ریڈیو کوئی سنتا ہوا پکڑا جائے گا تو اس کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ لیکن ریڈیو کا سنہری دور، اس کا آغاز وہ جنگ ستمبر جو ہے اس میں 65 میں ہو چکا تھا۔ ہم نے بھی ریڈیو لیے، سب نے ریڈیو لیے۔ اب اس کے بعد پھر 66 کے حالات، 71 میں پاکستان 2 ٹکڑے کر دیا گیا، وہی پرانی جو چالیں تھیں وہ رنگ لائیں، اور غیروں کی نفرتوں کا گلہ ہم نے کب کیا، اپنوں کی شفقتوں کے ستائے ہوئے ہیں ہم۔
غیروں کی نفرتوں کا گلہ ہم نے کب کیا؟ اپنی ہی شفقتوں کے ستائے ہوئے ہیں، تو ان شفقتوں کے نتیجہ میں جن میں غیر کا ہاتھ کم تھا، اپنے لوگوں کا زیادہ تھا، دو ٹکڑے ہو گئے۔ پاکستان میں عوامی دور شروع ہوتا ہے، لگ رہا تھا کہ پاکستان اب چند دنوں کا مہمان ہے، خزانے خالی، سب کچھ خالی، جنہوں نے جو کرنا تھا وہ کھا پی کے اپنے بزرگوں کے، جو ان کے پیشرو تھے، بزرگ تو نہیں تھے، پیشرو جو تھے، ان کے اقام والا، ان کے جو ان کے اصل مقاصد تھے وہ پورے کر کے جا چکے تھے۔ اب یہاں ریڈیو کا دور شروع ہوتا ہے 72 سے 73 میں۔ دیکھتے ہی دیکھتے راولپنڈی تو بہت پرانا اسٹیشن تھا، کوئٹہ بھی پرانا تھا، پشاور بھی پرانا تھا، بہاولپور میں ریڈیو اسٹیشن قائم ہو گیا، فیصل آباد میں ریڈیو اسٹیشن قائم ہو گیا، آگے دیکھتے دیکھتے گلگت، اسکردو، میرپور، مظفر آباد، بہت اسٹیشن، آہستہ آہستہ پھر اسٹیشنوں نے اپنے اپنے علیحدہ چینل شروع کر دیے۔ 80 کے بعد ایف ایم ریڈیو کا رواج، یہ ایف ایم فریکوینسی ماڈولیشن، اس کو پہلے یورپ میں وی ایچ ایف، ویری ہائی فریکوینسی، وی ایچ ایف کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ ہمارے علاقوں تک پہنچتے پہنچتے یہ لفظ تبدیل ہوا، اور ایف ایم اور اے ایم وغیرہ اس طرح کے جو میٹر تھے، فریکوینسیز، ان کا آغاز کر دیا گیا۔ تو اس کے بعد جوں جوں وقت گزرا، ریڈیو کی اہمیت بڑی تو نہیں ہے لیکن ختم بھی نہیں ہوئی۔ گاؤں میں، دور دراز علاقوں میں جہاں بجلی نہیں ہے، ٹی وی کی اپروچ نہیں ہے، نیٹ کی اپروچ نہیں ہے، ٹی وی پاکستان میں اس کا آغاز 1964 میں ہوتا ہے، لیکن اس وقت بہت لیمیٹڈ تھا، چند گھروں میں۔ ہمارا معاشرہ، یہ یاد رکھیں، ہمارا معاشرہ وہ ہے جس میں ہر نئی چیز شروع میں بدعت، بعد میں سنت، اور آخر کار فرض قرار دے دی جاتی ہے۔ کسی کے گھر میں اگر ٹی وی آ گیا تو کہا جاتا تھا کہ اس سے بڑا گناہ کبیرہ کوئی اور بندہ نہیں کر سکتا۔ اب ہمارے علماء کرام یا بزرگان دین یا جو بھی کہہ لیں، ساری عمر میں اگر 5 منٹ بھی ٹی وی پہ آ گئے تو وہ وہی ویڈیو دکھا دکھا کے، وہی چیزیں دکھا دکھا کے کہیں گے کہ ہم تو بہت بڑے عالم تھے، ہماری ویلیو اتنی تھی کہ ہم ٹی وی پہ آئے تھے۔ وقت وقت کی باتیں ہیں۔ بہرحال وہ معاملات، پھر سیٹلائٹ ٹی وی کا رواج پڑا 1966 میں، پاکستان میں تھوڑا بہت دیکھا جانے لگا لائیو۔ آپ کو یاد ہے جب 20 جولائی، جو ہمارے حساب میں 21 جولائی 1969، جب انسان نے چاند فتح کر لیا، وہ کراچی، حیدرآباد تک لائیو لوگوں نے دیکھا تھا۔ میں نے اس کی کمنٹری مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں ساری رات جاگ رہا تھا۔ جو کچھ بھی ہو رہا تھا، نیل آرمسٹرانگ نے، ایڈورڈ آلڈرن نے، جب نیل آرمسٹرانگ نے سب سے پہلے چاند پہ پاؤں رکھا تو اس وقت ہمارے وقت کے مطابق رات 1:19 ہو گئے تھے۔ لائیو میں نے وہ بات سنی تھی۔ تو پھر اس کے بعد آگے بڑھتے گئے۔ اب 71 کے بعد جب بے شمار ریڈیو چینل سٹارٹ ہو گئے، اور پھر اس کے بعد جب سیٹلائٹ ٹی وی کا رواج آ گیا، ہم ہر چیز لائیو دیکھنے لگے، تو پھر یہ آئی ٹی کا دور 90 میں شروع ہوتا ہے۔ بہرحال وہ آئی ٹی کیا ہے اس کو چھوڑیں، تو وہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے، انشاءاللہ موقع اللہ تعالیٰ دے گا تفصیل سے بات کریں گے کہ آئی ٹی سے پہلے کیا تھا۔ آئی ٹی جب آ گئی تو اس کے بعد جو میرے مزار پر پھول کیوں چڑھاتے ہو، میرے مزار پر پھول کیوں چڑھاتے ہو، دبے ہوئے کو اور کیوں دباتے ہو۔ ہماری ڈسیبل کمیونٹی جو پہلے ہی دبی ہوئی تھی، آئی ٹی کے بعد آئی ٹی
سے انکار نہیں، اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو نقصانات ہوئے جن کا ہمیں کبھی بھی اندازہ نہیں تھا وہ آئی ٹی کے بعد ہوا۔ وہ کیا ہوا اس کو انشاءاللہ دلائل کے ساتھ کریں گے۔ اب اس کے بعد اور بہت سی باتیں ہیں۔ اب میرا ہے پرسنل معاملہ۔ آج کی یہ جو آپ کو ویڈیو شیئر کی جا رہی ہے، اس کا ٹائٹل ہوگا ریڈیو از دا بیسٹ سورس آف انفارمیشن اینڈ ایجوکیشن، ریڈیو ایز مائی لائف پارٹنر۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو میں یہ بتاؤں گا ریڈیو ایز مائی لائف پارٹنر۔ لائف پارٹنر کی اردو کیا ہوئی؟ ہم سفر، یا صحیح لفظ ہے جیون ساتھی۔ ریڈیو میرا جیون ساتھی ہے، اس لیے میں نے از نہیں لگایا نا۔ جیون ساتھی ریڈیو کیسے ہوا؟ ریڈیو سے مجھے کیا فوائد حاصل ہوئے؟ یہ آپ ضرور غور سے سنیں، سمجھیں، اور آئندہ جنریشن کے لیے اور خود بھی مستفید ہوں اور آئندہ جنریشن کو بتا کے جائیں کہ اٹس ناٹ اونلی اے سورس آف میوزک، آمدن نشستن و برخاستن والی بات نہیں ہے۔ یہ تجھ کو بتاتا ہوں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سناول طاؤس و رباب آخر۔ لیکن ہم نے اول تو ریڈیو سننا بند کر دیا، اگر سنتا ہے کوئی تو طاؤس و رباب، گانا بجانا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ٹی وی 90% لوگ یا تو ڈرامہ نگاروں، ایکٹروں، ایکٹریسز کی شکلیں دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، بچے بھی کارٹون دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن سورس آف انفارمیشن ابھی تک ریڈیو ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ذرا لمبی بات ہو گئی، آپ ذہنی طور پہ تیار رہیں۔ میری جو اگلی ویڈیو آئے گی اس میں پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا دلائل کے ساتھ اور ثبوت کے ساتھ، ریڈیو ایز مائی لائف پارٹنر، وہ میرا جیون ساتھی کیسے ہے۔ تو باقی آج آپ کو تمام کو، اپنے آپ کو، میں خود بھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں ایک دفعہ پھر ورلڈ ریڈیو ڈے منانے کا موقع عطا فرمایا، اور انشاءاللہ بہت ساری باتیں ہیں جو آپ سن کر حیران رہ جائیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ والسلام۔